स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बस सहमा सिर्फ एपिसोड नंबर 27। वक्त था शाम 7 बजे का। मंजर था लाहौर में मौजूद शेराजी मैंशन के लॉन का, जहां पर इस वक्त माइयों की रस्म के लिए मेहमान आना शुरू हो चुके थे। पूरे लॉन को पीले गेंदे के फूलों से सजाया गया था। लॉन की एक तरफ खाने का इंतजाम किया गया था और लॉन के आखिर में एक छोटा सा स्टेज बनाया गया था, जिस पर लकड़ी का एक झूला रखा गया था। इस झूले को भी पीले गेंदे के फूलों से सजाया गया था। कमाल साहिब के कहने पर शीजल ने भी अपने बहन भाइयों और माँ को शादी में मदऊ किया था। कमाल साहिब के सारे रिश्तेदार भी शेराजी मैंशन पहुंच चुके थे और शादी के 4-5 दिन वहीं रहने का इरादा रखते थे। तौकीर साहिब के रिश्तेदार भी माइयों की रस्म के लिए पहुंच चुके थे। तौकीर साहिब और उनकी अहलिया लॉन की एंट्रेंस पर खड़े अपने सब रिश्तेदारों को वेलकम करने में मसरूफ थे। सब लड़कियों ने एक जैसी पीली शॉर्ट शर्ट के साथ शरारा और दुपट्टा जिस पर तिल्ले का काम किया गया था पहन रखा था। बालों को फ्रेंच टेल में बांधे सब लड़कियां इंतहाई खूबसूरत लग रही थीं, जबकि सब लड़कों ने सफेद शलवार कमीज पर पीली वेस्ट कोट पहनी थी। बालों को जेल से सेट किए वो सब फंक्शन में आई हर लड़की का दिल धड़का रहे थे। बहराम ने भी व्हाइट शलवार कमीज पर ऑरेंज वेस्ट कोट पहन रखी थी, जबकि अलवीना ने ऑरेंज रंग की शॉर्ट शर्ट के साथ हम रंग शरारा और दुपट्टा जिस पर बाकियों की तरह तिल्ले का काम था पहन रखा था। बालों को ब्लो ड्राई किए दोनों अतराफ से आगे को खुला छोड़े सर पर दुपट्टा सजाए फूलों वाली ज्वेलरी पहने वो इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। सब मेहमानों के आने के बाद हाजरा के कहने पर बहराम के साथ साथ तौकीर साहिब, सलार और हाजरा भी स्टेज पर चढ़े थे। फिर थोड़ी देर बाद अलवीना अपने दोनों भाइयों के साथ स्टेज की तरफ आती दिखाई दी। कमाल साहिब तो अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखकर ही बहुत खुश थे। अलवीना जाजिब और मशारिब के हमरा चलती स्टेज तक पहुंची तो बहराम ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, जिस पर मशारिब ने इसे घूर कर देखते अपना हाथ बहराम के हाथ में रखा। मशारिब की इस हरकत पर सब ने हैरानगी से इसे देखा, जबकि मशारिब सबको इग्नोर करता बहराम का हाथ पकड़े स्टेज पर चढ़ा। ओ बाबा की गंदी औलाद, आपो को लेकर स्टेज पर चढ़ो। मगर मशारिब दुल्हन को स्टेज पर दुल्हा चढ़ाता है। हाँ, जब निकाह होगा तब चढ़ा ले दुल्हा, इससे पहले खबरदार जो किसी ने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो। मशारिब की बात सुनते सलार परेशानी से बोला तो मशारिब ने फौरन जवाब दिया, जिस पर सलार ने नफी में सर हिलाया और गहरा सांस भरा, जबकि जाजिब खामोशी से अलवीना को लेता स्टेज पर चढ़ा। जाजिब और अलवीना को स्टेज पर चढ़ते देखकर हरीम फौरन आगे बढ़ी और अलवीना को झूले पर बिठाने लगी, जबकि बहराम खामोशी से आता अलवीना के साथ बैठा। अब भी तो मेरा भाई बैठ गया है तेरी बहन के साथ, अगर हाथ पकड़ लेता तो क्या मसला था तुम्हें। तेरे भाई को जानबूझकर तंग करने में बहुत मजा आता है मुझे, बहुत मासूम है तेरा भाई। अभी तुम जानते नहीं हो मेरे भाई को, पाकिस्तान का बेस्ट डिफेंस लॉयर है, वो मासूम तो नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे सामने खामोश रहता है वो बस। सलार की बात सुनते मशारिब मुस्कुराता बोला तो सलार ने इसे देखते तंजिया जवाब दिया, जिस पर मशारिब ने इसे घूर कर देखा। इससे पहले कि वो शैतानों का चाचा जी कुछ बोलता या करता, जाजिब इसके गले में बाजू डालता इसे लेता स्टेज से नीचे उतरा। क्या तुम कुछ देर के लिए खामोश नहीं रह सकते? क्यों? मैं क्यों रहूं खामोश? मैं मशारिब कमाल हूँ और मशारिब कमाल ने खामोश रहना तो बिल्कुल नहीं सीखा। देखो मशारिब, अब तुम्हें सलार से अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि अब हम उनको अपनी बहन दे रहे हैं। हमें ख्याल करना चाहिए कि कहीं बहराम को या उसकी फैमिली को हमारी बात बुरी ना लग जाए, क्योंकि अगर उन्हें बुरी लगी तो वो हमारी बहन को ही कहेंगे ना, जो कि अच्छी बात नहीं। जाजिब की बात सुनते मशारिब फौरन बोला तो जाजिब ने इसे समझाते जवाब दिया, जिस पर मशारिब ने इसे घूर कर देखा। फिर गहरा सांस भरता खामोशी से अपने सीने पर हाथ बांधकर स्टेज पर बैठी मुस्कुराती हुई अलवीना को देखने लगा। मुझे नहीं पता था शीजल की जिस आदमी से शादी हुई उसके जवान बच्चे भी हैं। हाँ, बांझ है वो, किसी बाल बच्चे वाले ने ही उससे शादी करनी थी, वो भी बस अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, वरना कौन करता है आजकल किसी बांझ लड़की से शादी। अभी जाजिब और मशारिब वहाँ खड़े ही थे जब इनके कानों से दो औरतों की आवाज़ टकराई। इन औरतों की इतनी हसीन बातें सुनकर मशारिब का खून खोलने लगा। वो गुस्से से इन दोनों औरतों की जानिब बढ़ा ही था कि जाजिब ने फौरन इसे रोका और इसे अपने साथ खींच कर ले गया, जबकि मशारिब का चेहरा गुस्से से लाल होता देखकर वो दोनों औरतें खिसियानी सी हंसी हंसती वहां से चली गईं। भाई, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, आज मैं इनको बता कर रहूंगा कि क्यों मेरे बाप ने लिटिल मॉम से शादी की। मशारिब, पागल हो गए हो तुम? अपने इर्द गिर्द देखो कितने लोग हैं, सब लोग क्या सोचेंगे। तुम बस चुप करके आपो की माइयों की रस्म एंजॉय करो और सबको इग्नोर करो, समझे? मशारिब की बात सुनते जाजिब हल्के गुस्से से बोला तो मशारिब ने गुस्से से सर मारते अपना बाजू छुड़ाया और शेराजी मैंशन के अंदर की जानिब बढ़ा, जबकि मशारिब को यूं जाते देखकर जाजिब बस इसे देखकर रह गया। मशारिब बेटे, कहाँ जा रहे हो? बस अंदर जा रहा हूँ मॉम, क्या कुछ काम है?
ہاں اندر مٹھائی پڑی ہے، وہ لا کر باہر رکھ دو۔ شیزل کی بات سنتے مشارب نے سوال کیا تو شیزل مسکرا کر بولی، جس پر مشارب ہاں میں سر ہلاتا اندر چلا گیا، جبکہ شیزل ایک بار پھر مہمانوں میں مصروف ہو گئی۔ مشارب نے نوکروں کی مدد سے ساری مٹھائی باہر لون میں رکھوا دی تھی اور شیزل نے اس میں سے مٹھائی نکالتے ایک پلیٹ میں سجائی اور پھر پلیٹ لیتی اسٹیج پر چڑھی اور الوینا بہرام کے سامنے پڑی ٹیبل پر پلیٹ رکھی۔ ہاجرہ باجی رسم شروع کریں۔ شیزل کی بات سنتے ہاجرہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتی توقیر صاحب کے ساتھ اسٹیج پر پڑے جھولے کے ساتھ پڑی چیئر پر بیٹھی اور پھر ہاجرہ اور توقیر صاحب نے سب سے پہلے مائیوں کی رسم کی، پھر شیزل اور کمال صاحب نے رسم کی اور پھر ان کے بعد باری باری سب رسم کرتے چلے گئے۔ پوری رسم کے دوران سالار نے محسوس کیا کہ مشارب اس سے ذرا کھچا کھچا ہے۔ جب اسے وجہ سمجھ نہ آئی تو اس نے ڈائریکٹ مشارب سے ہی پوچھنے کا فیصلہ کیا، ہاں بھائی تم کو کیا پرابلم ہے، مرے ہوئے چوہے جیسی شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ دیکھو سالار تم دور رہو مجھ سے، مجھے میرے بھائی نے سمجھا دیا ہے کہ اب ہم نے تمہارے گھر اپنی بہن دینی ہے، اس لیے اب مجھے تم سے سوچ سمجھ کر بات کرنی ہوگی، اور اگر تم میرے قریب آئے اور کچھ بولے تو میں تو پھر مشارب کمال ہوں اور میری زبان میں کھجلی ہوتی ہے، ایسے ہی میں تمہیں کچھ بول دوں جو تمہیں برا لگ جائے اور بعد میں تم میری بہن کو تنگ کرو تو بہتر نہیں تم مجھ سے دور رہو اور میں بالکل چپ رہوں۔ بھائی آپ نے ایسا کیوں بولا؟ میں کبھی بھی بھابھی کو تنگ نہیں کروں گا، ہمارے بیچ یہ رشتہ نیا بنا ہے، مگر میرے اور مشارب کے بیچ کا رشتہ بہت پرانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی بات بری نہیں لگتی ہے اور مجھے بہت افسوس ہوا یہ جان کر کے آپ یہ سب سوچ رہے ہیں۔ آپو میری بھابھی بن گئی تو کیا ہوا، ہماری دوستی تو ختم نہیں ہوئی، جو ہم ایک دوسرے سے سوچ سمجھ کر بات کریں۔ سالار کے سوال پر مشارب نے سیریس منہ بناتے جواب دیا تو اس کی بات سنتے سالار نے جاذب کو دیکھا، پھر ہلکی ناراضگی سے بولا تو جاذب نے گہرا سانس بھرا۔ یہ شیطانوں کا چاچا جی یہاں پر پھڈا کرنے والا تھا، اس لیے میں نے یہ بولا تھا تاکہ یہ خاموش ہو جائے۔ اچھا تو پہلے بکواس کرتے نا، میں تو سیریس سمجھ بیٹھا تھا، اتنی دیر سے سیریس منہ بنا بنا کر میرا جبڑا درد شروع ہو گیا۔ ابے سالے تو پہلے مجھے نوٹس نہیں کر سکتا تھا؟ ٹیکنیکلی سالہ میں نہیں تو ہے، اور وہ بھی میرے بھائی کا، اور جاذب بھائی نے بالکل صحیح کہا، ہم ناراض ہو کر بھابھی کو پریشان کر سکتے ہیں، اس لیے تم سیریس ہی رہو، چل چل نکل۔ جاذب کی بات سنتے مشارب فوراً بولا اور پھر اس نے سالار کے کندھے پر ٹہوکا مارا تو سالار فوراً بولا، جس پر مشارب اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتا بولا تو سب نے کہکا لگایا، وہ شیطانوں کا چاچا جی واقعی ہی میں سدھر نہیں سکتا تھا۔ گارڈ جی میں بھی لگانی ہے۔ کیا لگانی ہے؟ وہ گرین پینٹ۔ سالار کو سٹیج پر کھڑے دیکھتے حرم جو پورے لان میں تتلیوں کی طرح منڈلاتی پھر رہی تھی فوراً سے سالار کے پاس آتی بولی، جس پر سالار نے پریشانی سے سوال کیا تو حرم فوراً بولی، جس پر سالار نے پریشانی سے حیام کو دیکھا تو حیام نے کندھے اچکائے۔ ہیں گرین پینٹ؟ اور کس کو لگانا ہے؟ اوہ بدھو گارڈ جی دلہن کو، وہ گرین پینٹ جو سب لگا رہے۔ او اپٹن بول رہی ہو؟ میں کہا پتہ نہیں کیا لگانا ہے۔ ہاں ہاں جاؤ جاؤ لگاؤ لگاؤ، ہمیں کیا اعتراض ہونا۔ سالار کے سوال پر حرم سالار کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی بولی تو سالار نے الوینا کے سامنے پڑی اپٹن کی پیالی کو دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا تو حرم خوشی سے تالی مارتی آگے بڑھی۔ ایک منٹ رکیں۔ حرم کو آگے بڑھتا دیکھ کر سالار نے اسے فوراً روکا اور اس کی شرٹ کے دونوں بازو اونچے کرتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ہیلو دلہن۔ ہیلو فیری، میں لگاؤں آپ کو؟ حرم مسکرا کر جاتی الوینا کے پاس بیٹھتی بولی تو الوینا نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ الوینا کا جواب سنتے حرم نے فوراً سوال کیا تو الوینا نے ہاں میں سر ہلایا۔ بس پھر کیا تھا؟ حرم میڈم نے اپنے مطابق گرین پیٹ اپٹن کا باؤل میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ بھر کر اپٹن کا اٹھا کر الوینا کے منہ اور بازو پر لیپ کرنے لگی۔ حرم کی اس حرکت پر سب کے منہ کھلے، جبکہ وہ معصوم شہزادی مزے سے سب کو اگنور کیے اپٹن بھر بھر کر الوینا کے بازوؤں اور منہ پر لگانے لگی۔ حرم بس بس اتنا نہیں لگاتے؟ کیوں؟ اس میں ابھی اور بھی ہے، میں سارا لگاؤں گی۔ او بھلکڑ، صرف دلہن کو نہیں دلہے کو بھی لگاؤ نا۔ حریم کی بات سنتے حرم منہ بناتی بولی، مگر اس نے الوینا کو اپٹن لگانے کا کام جاری رکھا، جبکہ اس کی بات سنتے مشارب فوراً بولا تو حرم نے نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا۔ مجھے دلہا اچھا نہیں لگتا، دلہن اچھی ہے، اس لیے میں بس دلہن کو لگاؤں گی۔ حرم آپ کو دلہا کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کیونکہ اس کی ناک ٹیڑھی ہے اور یہ میرے گھر سے بھی زیادہ لمبا ہے۔ حرم کی بات سنتے سالار نے بہرام کو دیکھا۔ بھلا حرم کو بہرام کیوں ناپسند تھا، حالانکہ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے زیروکس کاپی تھے۔ پھر سالار نے پریشانی سے سوال کیا تو حرم نے اپنی ناپسندیدگی بتائی، جبکہ اس کے نکالے گئے نقص سنتے سالار کا منہ کھلا۔ ہاں ویسے ناک تھوڑی ٹیڑھی ہی ہے، پر بھائی کی ہائٹ تو ماشاءاللہ سے اچھی ہے، پھر اس میڈم کو ہائٹ سے کیا پرابلم ہے؟ ہاں مگر ناک تو ٹیڑھی ہی ہے، تو آپ شادی کے بعد ٹھیک کر دیں گی، اب خوش؟
हरम के बहराम में निकाले गए नुक्स सुनते मशारिब और जोयान बहराम के करीब आए। फिर मशारिब गौर से बहराम की खड़ी तीखी नाक देखता बोला तो जोयान ने परेशानी से सवाल किया। जबकि मशारिब ने दोबारा से अपनी बात दोहराई तो जोयान गुस्से से बोला। इन दोनों की बातें सुनते बहराम ने गुस्से से सलार को घूरा। आपो, शादी के बाद ना रोज भाई की नाक को 30 डिग्री एंगल पर राइट साइड को खींचना, एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह। हरीम, प्लीज मुझे अंदर लेकर चलो, इस लड़की ने तो मुझे उपटन से नहला ही दिया है। हाँ चले आपी, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। मशारिब की बात सुनते अलवीना ने इसे गुस्से से घूरा तो मशारिब ने अपने मुंह पर जिप लगाई। जबकि अलवीना हरीम को देखती बोली तो हरीम फौरन से बोलती अलवीना को लेती अंदर की जानिब बढ़ी। जबकि सलार हरम को लेता अंदर की जानिब गया, क्योंकि मैडम अलवीना को ग्रीन पेंट लगाने के चक्कर में खुद को भी अच्छा खासा लगा चुकी थी। रस्म हो जाने के बाद खाना खोल दिया गया। जबकि हाजरा के कहने पर बहराम भी उठता उस्मान और जाजिब के हमरा अंदर की जानिब बढ़ा ताकि खुद को भी फ्रेश कर सके। जाजिब और बहराम तो बचपन के दोस्त थे, बस अपनी अपनी स्टडीज की वजह से अलग हो गए थे, मगर दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। जबकि जाजिब की वजह से उस्मान और बहराम में भी अच्छी खासी गहरी दोस्ती हो गई थी। खाना खाने के बाद सब मेहमान एक एक करके जाने लगे। अलवीना के ननियाल की तरफ से कोई शामिल न हुआ था। वैसे भी अलवीना के नाना नानी को मरे कई साल गुजर चुके थे। ननियाल के नाम पर बस एक मामू थे, वो भी अपने बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे और अचानक शादी की वजह से आ तो ना सके थे, मगर उन्होंने अलवीना के लिए खूब सारा प्यार, दुआएं और तोहफे तहाइफ भेजे थे। जबकि अलवीना के ददियाल साइड से सब ने शिरकत की थी और शादी के दिनों में शराजी मेंशन में ही रहने वाले थे। रात बहुत हो गई है, आप लोग इस वक्त कहाँ जाएंगे? यहीं पर रुक जाएं अगर कोई मसला नहीं है, मगर कल मेहंदी है और हम सामान नहीं लाए साथ। कोई बात नहीं भाभी, आप लोग यहीं रुक जाएं, बस किसी एक जितने को भेजकर सबके कपड़े यहीं मंगवा लें और शादी के सारे दिन यहीं से हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। शीजल के घर वालों को जाता देकर कमाल साहब को अच्छा ना लगा, इसीलिए कमाल साहब ने उन्हें शराजी मेंशन में ही रुकने की ऑफर की। जिस पर शीजल की भाभी परेशानी से बोली तो शीजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर शीजल की भाभी ने हाँ में सर हिलाया और फिर अपनी बड़ी बेटी को सब कुछ समझाते अपने शौहर के साथ रुखसत किया ताकि वो इन सब का सामान पैक करके ला सके। जबकि बाकी सब वहीं शराजी मेंशन में ही रुकने का इरादा करते मेंशन के अंदर की जानिब बढ़ गए। ये मंजर था फ्रांस के शहर पेरिस का, जहां पर इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। अब अगर ऐसे में तुम डी पैलेस आओ तो पैलेस में मौजूद डिमोन के कमरे की सब लाइट्स ऑन थी और एक छोटे बच्चे के बेतहाशा रोने की आवाजें आ रही थीं। अनाइजा अवैस को गोद में उठाए किसी पेंडुलम की तरह कमरे में चक्कर काटती इसे खामोश करने और सुलाने की कोशिश कर रही थी। जबकि उबैस बेड पर बैठा परेशानी से इन दोनों माँ बेटे को देख रहा था। अनाइजा अवैस को चुप करवाने का हर तरीका इस्तेमाल कर चुकी थी। वो पिछले आधे घंटे में 2 बार इसका डायपर बदल चुकी थी और 2 से 3 बार इसे फीड करवाने की कोशिश भी कर चुकी थी, मगर वो जिद्दी बच्चा ना तो दूध पीने को तैयार था ना चुप करके सोने को, बस बिला वजह गला फाड़ फाड़ कर रोए जा रहा था। अब तो अनाइजा इससे तंग आने लगी थी। अनाइजा का बस नहीं चल रहा था उवैस को रोते हुए ही बाहर लाउंज में छोड़ते खुद अंदर आकर आराम से सो जाए। लाओ इसे मुझे दो और अब तुम आराम से बैठ जाओ। मुझसे चुप हो नहीं रहा, आपसे होगा? ट्राई करने में क्या है? अनाइजा के चेहरे पर गुस्से की हल्की रमक देखते उबैस परेशानी से बोला तो अनाइजा ने गुस्से से सवाल किया, जिस पर उबैस ने किसी मासूम बच्चे की तरह जवाब दिया तो अनाइजा ने उबैस को उबैस की हाथों में दिया और खुद धप से करती बेड पर बैठ गई। जबकि वो जिद्दी बच्चा जिसने पिछले आधे घंटे से डी पैलेस को सर पर उठाया हुआ था उबैस की बाहों में आते ही चुप करता टुकुर टुकुर इसे देखने लगा। जबकि इसे चुप करते देखकर अनाइजा का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। अगर इसे आपके पास ही आना था तो पहले नहीं बता सकता था? मेरी इतनी परेड करवाने की क्या जरूरत थी? स्पाउस, वो सिर्फ 2 साल का है तो मैं क्या करूं? अल्लाह ने इसके मुंह में जबान दी है ना, मुझे बोलकर बता नहीं सकता ये? अनाइजा की बात सुनते उबैस गश खाकर गिरने लगा। इसे अपनी बीवी की बात पर झटका ही ऐसा लगा था। वो अपने 2 साल के बेटे से ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुंह से बोलकर इसे बताएगा कि इसे अपने बाप के पास जाना है। अनाइजा की बात सुनते उबैस हैरानगी से बोला तो अनाइजा गुस्से से चिल्लाती बोली, जिस पर उबैस ने गहरा सांस भरा। स्पाउस, तुम शायद भूल रही हो कि मैं एक माफिया हूँ और मुझसे बदतमीजी करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। भूली मैं नहीं, आप हैं। अगर आप माफिया हैं, मैं भी एक माफिया की बीवी हूँ, इसलिए मुझ पर माफियागिरी मत झाड़िएगा। और कहाँ का माफिया? हाँ, यही आप कोई 2 जमातें मजीद पढ़ लेते तो आज आपकी सरकारी नौकरी तो होती, और सरकारी नौकरी होती तो प्रिविलेज भी मिल जाती। ना तो आपके बुढ़ापे की पेंशन आएगी और ना ही कोई दुकानदार डिस्काउंट देता है।
تمہیں جس دکان سے ڈسکاؤنٹ چاہیے میں وہ پوری دکان تمہیں خرید کر دے سکتا ہوں اسپاؤس۔ اوبیس کے ہلکے غصے سے بولنے پر انائزا کو تو پتنگے لڑ گئے۔ وہ غصے سے جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی، جبکہ اوبیس تو بس صدمے سے اسے سنے گیا۔ پھر اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا، جانتا تھا غصہ کرے گا تو وہ جلاد عورت آدھی رات کو کمرے سے نکال باہر کرے گی اور خود اندر مست خراٹے مار کر سوئے گی۔ وہ ڈیمون جس سے پورا فرانس ڈرتا تھا اپنی بیوی کے سامنے بھیگا بلا بن کر کھڑا اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ اور میں پوری دکان کا کیا کروں گی؟ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ہم لڑکیوں کو ڈسکاؤنٹس کتنے پسند ہیں، بڑے آئے مافیا گیری کرنے۔ انائزا کے سوال پر اوبیز نے معصومیت سے کندھے اچکائے تو انائزا غصے سے بولتی صوفے کی جانب بڑھی اور وہاں سے اوبیز کی جیکٹ اٹھا کر الماری کی جانب بڑھی۔ آج تو تمہاری ماں بہت غصے میں ہے، شرافت اسی میں ہے کہ ہم دونوں باپ بیٹا چپ کر کے سو جاتے ہیں، نہیں تو تیری یہ جلاد ماں ہم دونوں کو کمرے سے نکال دے گی۔ سو جا میرا بیٹا۔ انائزا کو الماری کی جانب بڑھتے دیکھ کر اوبیز نے گہرا سانس بھرا، پھر اویس کے کان کے پاس جھکتا ہلکی آواز میں بولا اور اسے تھپکنے لگا۔ اویس بھی جیسے اپنے باپ کی بات سمجھ گیا تھا، تبھی تو اوبیز کے ہلکا سا تھپکنے پر ہی وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ اویس کو گہری نیند میں جاتے دیکھ کر اوبیز نے اسے آرام سے اس کے کریڈل میں لٹایا اور پھر انائزا کی جانب بڑھا، جو کب سے الماری کی طرف منہ کیے کھڑی اس کی جیکٹ الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اسپاؤس، کیا ہوا یار، رو کیوں رہی ہو؟ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں نا؟ دھوکہ مطلب؟ اوبیز انائزا کے پاس آتا ہلکی آواز میں بولا۔ تبھی اس کی نظر انائزا کے چہرے پر پڑی جہاں پر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اوبیز نے پریشانی سے سوال کیا تو انائزا نے بھی فوراً سوال داغا، جس پر اوبیز نے پریشانی سے اسے کندھوں سے تھام کر اپنی جانب اس کا رخ موڑا اور پریشانی سے بولا، آپ کی شرٹ پر مجھے کوئی بال کیوں نہیں نظر آ رہا؟ بال؟ کس کا بال؟ لڑکی کا بال، اور کس کا؟ انائزا کا سوال سنتے اوبیز نے پریشانی سے سوال کیا تو انائزا روتی ہوئی غصے سے بولی، جس پر اوبیز نے گہرا سانس بھرا۔ اسپاؤس، اتنا شک کیوں کرتی ہو؟ اور جب کوئی بال نہیں ہے تو رونے کا کیا مقصد ہے؟ میں پوچھتی ہوں آخر کون ہے وہ ٹکلی جو میرے حق پر ڈاکہ ڈالتی ہے؟ لا حول ولا قوت، بیگم کچھ تو لحاظ کرو، میں شریف آدمی ہوں سچ میں۔ اوبیز کے سوال پر انائزا روتی بولی تو اس کی پہلی بات سن کر اوبیز کو ہنسی آئی، جبکہ اس کی آخری بات سنتے اوبیز توبہ کرتا فوراً بولا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا انائزا اسے لے کر کتنا انسیکیور رہتی ہے، جو کہ کافی حد تک ٹھیک بھی تھا۔ ایک تو وہ شخص بلا کا ہینڈسم تھا، اوپر سے شادی کو 3 سال ہونے کو آئے تھے، مگر مجال ہے وہ شخص انائزا کے قریب بھی گیا ہو۔ بس اسی بات کو لیتے اکثر انائزا پریشان رہتی تھی کہ اگر وہ اس کے قریب نہیں آ رہا ہے تو شاید کسی اور کے قریب جا رہا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اپنے نفس کے آگے جھکنا اس نے نہیں سیکھا تھا۔ جب ان دونوں کی شادی ہوئی تھی اس وقت انائزا پیٹ سے تھی اور اس کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ڈاکٹر نے اوبیز کو سختی سے بولا تھا کہ انائزا سے دوری بنائے رکھے، اگر وہ انائزا کے قریب جاتا تو انائزا یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ پھر 9 ماہ بعد اویس کی پیدائش کے بعد تقریباً 4-5 ماہ تک انائزا کی طبیعت ٹھیک نہ رہی، اسے بہت زیادہ کمزوری ہو چکی تھی۔ اب ایسے میں اگر اویس اس سے رجوع کرتا تو انائزا شاید اس ہٹے کٹے مرد کو برداشت نہ کر سکتی اور اپنی جان گنوا بیٹھتی۔ انائزا کے ٹھیک ہونے کے بعد اویس کچھ ماہ کے لیے ترکی چلا گیا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اسے انائزا پہلے سے زیادہ پتلی لگی۔ ڈاکٹر کو چیک کروانے پر پتہ لگا کہ میڈم ایک فیڈنگ مدر ہونے کے باوجود بھی ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں تھی اور جو تھوڑا بہت وہ کھاتی تھی وہ سب اس کی باڈی سے اویس نچوڑ لیتا تھا۔ نتیجتاً میڈم پتلی سے پتلی ہوتی گئی۔ اس کی صحت برقرار رکھنے کے چکر میں اویس کو اس کے قریب جانا مناسب نہ لگا اور یوں ہی 3 سال کا وقت کیسے گزرا پتہ نہ چلا۔ مگر اب 3 سال بعد انائزا کی نیچر میں واضح تبدیلی جو اویس کو دکھی وہ یہی تھی کہ وہ ہر وقت اس پر شک کرتی تھی۔ اوبیز کو اس بات پر خوشی تو ہوتی تھی کہ وہ اسے اپنانا چاہتی ہے، مگر وہ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار بھی تو نہ کرتی تھی، جبکہ اوبیز ابھی اسے کچھ وقت مزید دینا چاہتا تھا تاکہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور اوبیز کو جھیلنے کی طاقت اپنے اندر رکھ سکے۔ شریف آدمی ہے نا آپ، نکلے میرے کمرے سے باہر، آج آپ باہر سوئیں گے اور تب تک سوئیں گے جب تک آپ مجھے اس ٹکلی کا نام نہیں بتا دیتے۔ اسپاؤس، نہیں یار، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ، جب میں کہہ رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے تو جھوٹ، میں جانتی ہوں ایسا ہی ہے، یہ پکڑے اپنا تکیہ اور چادر، گڈ نائٹ۔ انائزا کی بات سنتے اوبیز کا صدمے سے مزید منہ کھلا، مطلب آج وہ ایک بار پھر اپنے کمرے سے دربدر ہونے والا تھا۔ یہی بات سوچتے اوبیز نے ہلکا سا احتجاج کیا، جسے انائزا کسی خاتے میں نہ لاتی اس کی بات کاٹتی بولی اور اسے دھکا دے کر کمرے سے نکالتی، غصے سے اسے تکیہ اور چادر پکڑاتی اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی۔
جبکہ عبیس جو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی والا تھا، اپنے منہ پر بند ہوتے دروازے کو دیکھ کر اپنا سا منہ لیتا شرافت سے گیسٹ روم میں چلا گیا۔ ان 3 سالوں میں عبیس کو نائزہ سے محبت ہوئی ہو یا نہ، مگر وہ اسے عزت ضرور دیتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گھر سے دربدر لڑکی آج اس کی زندگی اور اس کے گھر کی مالکن بنی بیٹھی تھی۔ یہ عبیس کی دی گئی عزت اور مان ہی تھا جس کی بدولت وہ اسے ہی کمرے سے باہر نکال دیتی تھی، اور وہ خاموشی سے نکل بھی جاتا تھا کیونکہ اسے اس عورت کا مان رکھنا تھا۔ اب بھلے سے اس مان کی خاطر اسے گیسٹ روم میں سونا پڑے، کوئی مسئلہ نہ تھا۔ آج نائزہ کو ایک بار پھر کمرے سے عویس کے ساتھ اکیلے نکلتے دیکھ کر بی جان سمجھ چکی تھی کہ یہ لڑکی آج پھر سے ان کے بیٹے کو کمرے سے نکال چکی ہے۔ بی جان ایک 70 سال کی شفیق خاتون تھی جن کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ وہ عبیس کو اپنے ایک مشن کے دوران امریکہ میں ملی تھی، اور بس پھر کیا تھا، عبیس انہیں اپنے ساتھ ڈی پیلس لے آیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ یہیں رہتی تھی اور عبیس کو اپنا بیٹا مان کر اس پر اپنی ممتا لٹاتی تھی۔ ان کا اصلی بیٹا تو اس مشن میں ہی مارا گیا تھا جس میں وہ عبیس کو ملی تھی۔ اس بیٹے کے علاوہ ان کا کوئی نہ تھا۔ عبیس کے ساتھ آنے کے بعد انہوں نے عبیس کے گھر کو ہی اپنا گھر مانا تھا۔ وہ عبیس کو دادی کی طرح پیار کرتی اور انائزہ کو ایک ماں کی طرح اچھی بیوی بننے کے مشورے دیتی تھی۔ عام روٹین میں تو ناشتے پر عبیس، انائزہ اور عبیس ایک ساتھ ہی ٹیبل پر آتے تھے، مگر جس دن انائزہ میڈم عبیس کو کمرے سے دربدر کرتی، اس سے اگلے دن عبیس اور انائزہ ہی ٹیبل پر اکٹھے آتے۔ عبیس تو گیسٹ روم میں مزے سے سویا رہتا جب تک انائزہ جا کر اسے نہ اٹھاتی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم نے آج پھر میرے بیٹے کو کمرے سے نکال دیا؟ نہیں بی جان، ایسا نہیں ہے، وہ تو رات کو ویس بہت رو رہا تھا تو میں نے ان کی نیند کا خیال رکھتے انہیں دوسرے کمرے میں سونے کا بول دیا۔ سارا دن آفس کا کام کرتے ہیں، رات میں سکون تو ضروری ہے نا ان کے لیے، بس اسی لیے۔ انائزہ کے سلام کرنے پر بی جان نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا، اور پھر سوال کیا تو انائزہ نے ان سے نظریں چرائیں۔ بھلے سے وہ عبیس کی سگی ماں نہ تھی، مگر عبیس انہیں سگی ماں جتنا ہی پیار کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انائزہ کو ہمیشہ ان سے ساس والی فیلنگ آتی تھی، اور وہ عبیس کے معاملے میں ان کے سامنے ہچکچاتی ایک اچھی بہو بننے کا ڈرامہ کرتی تھی تاکہ وہ اسے بالکل بھی غلط نہ سمجھے۔ بی جان کو خاموشی سے اپنی طرف دیکھتے دیکھ کر انائزہ نے پریشانی سے جواب دیا۔ اپنی سمجھداری کے مطابق اس نے بہت اچھا جواب دیا، مگر خود ہی اپنے جواب میں پھنس گئی۔ صحیح کہا تم نے بچے، سارا دن وہ آفس میں کام کرتا ہے، شام میں تھکا ہارا گھر آتا ہے تو رات کو اس کے لیے سکون ضروری ہے۔ بس اسی لیے میں تم سے کہتی ہوں رات کو کچھ پل اسے سکون کے بخش دیا کرو، یہ تم دونوں کے رشتے کے لیے اچھا ہے، اور تمہیں جو اس سے شکایات رہتی ہیں نا وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ بی جان مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں۔ انائزہ میں ایسے ہی اتنی بڑی نہیں ہو گئی، تم اگر کچھ نہ بھی کہو تو تمہاری آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں۔ میں ماں ہوں بچے، اپنی بیٹی کے دل کا حال اس کی آنکھوں سے پڑھ سکتی ہوں۔ انائزہ کا نظریں چرانا بی جان دیکھ چکی تھیں، اسی لیے وہ انتہائی پیار سے سمجھانے کے انداز میں بولی تو انائزہ نے فوراً جواب دیا، جس پر بی جان مسکراتی بولی تو انائزہ نے اپنی نظریں جھکائیں۔ مجھے پتا ہے بی جان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میں کروں بھی تو کیا، وہ تو میری طرف قدم بڑھاتے ہی نہیں، چاہے میں کچھ بھی کر لوں وہ سب سمجھ کر بھی یوں انجان بنتے ہیں جیسے کچھ سمجھے نہ ہو۔ بیٹا اگر وہ قدم نہیں بڑھا رہا تو تم قدم بڑھا لو، مجھے یقین ہے وہ تمہارے بڑھے ہوئے قدم کو مان اور عزت بخشے گا۔ مگر بی جان مجھے شرم آتی ہے، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ انائزہ کا شکوہ سنتے بی جان نے اسے سمجھایا تو انائزہ نے پریشانی سے جواب دیا، جس پر بی جان ہلکا سا مسکرا دی۔ انائزہ بچے، وہ شوہر ہے تمہارا، اور میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، بھلا اپنے ہی شوہر سے کیسی شرم، اور تم بے فکر رہو، بہت اچھے سے جانتی ہوں اسے، وہ تمہارے بارے میں غلط نہیں سوچے گا، مجھے یقین ہے اگر تم خود اس کی طرف قدم بڑھاؤ گی تو وہ خوشی سے تم کو خود میں سمیٹ کر ہر چیز سے بچا لے گا۔ جی بی جان، میں آپ کی بات کے بارے میں سوچوں گی نہیں انائزہ، عمل کروں گی، اور ابھی کروں گی۔ جاؤ شاباش، وہ اوپر گیسٹ روم میں سو رہا ہے، جاؤ اسے جا کر اٹھاؤ، اور عویس کی فکر مت کرنا، میں ہوں اس کے پاس، جاؤ شاباش۔ بی جان کی بات سنتے انائزہ ہاں میں سر ہلاتی بولی تو بی جان نے مسکرا کر جواب دیا، جس پر انائزہ نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ بی جان ابھی؟ ہاں ابھی، چلو جاؤ۔ پر بی جان ابھی تو ان کے آفس کا ٹائم ہے، میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ انائزہ کے سوال پر بی جان فوراً بولی تو انائزہ نے بہانہ بنایا، جس پر بی جان نے اسے گھور کر دیکھا۔ ارے بھائی، بعد میں بھی تو کرنا ہے نا یہ سب، تو ابھی کیوں نہیں؟ اور یہ آفس کا بہانہ تو بالکل نہیں چلے گا، اگر آفس سے ایک چھٹی کر لی جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ چلو اٹھو شاباش، ابھی کے ابھی جاؤ، اور ہاں یاد رکھنا اس بار مجھے پوتی چاہیے۔ جی بی جان۔
انائزہ کا بہانہ سنتے بی جان فوراً بولی تو انائزہ نے ہاں میں سر ہلاتے جواب دیا۔ آج تو بی جان نے قسم کھائی تھی اپنے بہو بیٹے کے درمیان سب کچھ ٹھیک کرنے کی۔ انائزہ کو اپنی جگہ سے ہلتے نہ دیکھ کر بی جان نے اسے گھورا تو وہ پریشانی سے انگلیاں چٹکھاتی اوپر کی جانب بڑھی۔ اوپر کے فلور پر آ کر انائزہ سب سے پہلے اپنے کمرے میں گئی اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے جائزہ لیتی وہ سیدھا گیسٹ روم کی جانب بڑھی۔ گیسٹ روم کا دروازہ کھولتے وہ دھیرے سے کمرے میں داخل ہوئی تو نیچے بیٹھی بی جان اسے گیسٹ روم میں جاتے دیکھ کر دل ہی دل میں ان دونوں کو دعا دینے لگی۔ گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی انائزہ کی نظر سیدھا بیڈ پر گئی جہاں پر عبیس بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا نیند کی گہری وادیوں میں گم تھا۔ عبیس کو شرٹ لیس یوں بیڈ پر لیٹے دیکھ کر انائزہ نے تھوک نکلا اور پھر خود میں ہمت جمع کرتی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ عبیس 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 کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر انائزہ اسے آواز دیتی جگانے لگی مگر ناکام رہی۔ جب عبیس اس کی آواز سے نہ جگا تو انائزہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ نیچے جا کر بی جان سے بول دے گی کہ عبیس تو اٹھ ہی نہیں رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا پلان مکمل کرتی بیڈ سے اٹھتی عبیس نے کروٹ بدلتے اپنی آنکھیں کھولیں۔ عبیس کو اپنی سی گرین آنکھوں سے خود کو دیکھتا پا کر انائزہ بری طرح سے نروس ہوئی۔ اسپاؤس کیا ہوا؟ صبح صبح کیوں اٹھا دیا؟ عبیس کے سوال پر انائزہ کا دماغ گھوما۔ دن کے 11 بجنے والے تھے۔ اس بندے کا صبح صبح سے مطلب کیا تھا؟ 11 بج رہے ہیں، آپ نے اٹھنا نہیں ہے؟ او شٹ، 11 بج رہے، میری تو آنکھ ہی نہیں کھلی۔ آج تو میں آفس سے لیٹ ہو گیا۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، تھوڑا ہی تو لیٹ ہوئے ہیں، ویسے بھی اگر آپ ایک چھٹی کر لیں گے تو کچھ جائے گا نہیں۔ انائزہ کا سوال سنتے عبیس جلدی سے اٹھ کر بیٹھا، پھر اپنی آنکھیں مسلتا پریشانی سے بولا تو انائزہ نے فوراً جواب دیا، جبکہ اس کی بات پر عبیس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ شادی کے 3 سال میں آج تک انائزہ نے اسے آفس سے چھٹی کا نہیں بولا تھا، پھر آج کیسے بول دیا؟ یہی سوچ کر عبیس پریشان ہوا۔ ہاں بالکل، میرے ایک چھٹی کرنے سے کسی کا کچھ نہیں جائے گا، مگر چھٹی کرنے کے لیے مجھے ایک ٹھوس وجہ کی بھی ضرورت ہے نا؟ بالکل ضرورت ہے، تو میرے پاس تو نہیں ہے کوئی ٹھوس وجہ، تمہارے پاس ہے تو دے دو، میں استعمال کر لوں گا۔ عبیس کی بات سنتے انائزہ اپنی انگلیاں چٹکھاتی بولی تو عبیس نے پریشانی سے جواب دیا، جبکہ انائزہ کا یوں نروس ہونا، باتوں کو گول گول گھمانا اور بار بار اپنی انگلیاں چٹکانا عبیس بخوبی نوٹ کر چکا تھا، مگر اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ دیکھا نہ ہو۔ وہ عبیس بی جان کے پاس ہے، وہ کہہ رہی تھی میں کچھ دیر کے لیے اسے سنبھال لوں گی۔ اچھی بات ہے، مگر اس وجہ سے میں چھٹی تو نہیں کر سکتا نا؟ انائزہ نے ایک بار پھر بات کو گھما کر اپنا مدعا پیش کرنا چاہا، مگر عبیس نے اسے بھی ناسمجھی میں اڑا دیا۔ اب انائزہ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ سیدھا عبیس کو چھٹی کی وجہ بول دے، اور یہ انائزہ کے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ بی جان کہہ رہی تھی کہ انہیں ایک پوتی چاہیے اور اسی لیے انہوں نے مجھ سے بولا کہ میں آپ سے بولوں آج ایک دن آفس کی چھٹی کر لیں۔ انائزہ کے نروس ہو کر بات بیچ میں چھوڑنے پر عبیس نے سوال کیا تو انائزہ نے اپنی آنکھیں بند کرتے جلدی جلدی جواب دیا، جبکہ اس کا جواب سنتے عبیس نے اپنی ہنسی دبائی۔ یہ تو بی جان چاہتی ہیں، میری بیگم کیا چاہتی ہے میرے لیے یہ زیادہ میٹر کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں تو بس بی جان کی بات مان کر آئی تھی۔ بی جان کو پوتی چاہیے، کیا میری بیگم جان کو بھی بیٹی چاہیے؟ عبیس کی بات سنتے انائزہ نظریں جھکاتی بولی تو عبیس نے فوراً سوال کیا، جس پر انائزہ نے ہاں میں سر ہلایا اور خود میں سمٹ سی گئی۔ انائزہ کا سر ہاں میں ہلتے دیکھ کر عبیس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، پھر اس نے آگے ہوتے انائزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے اس کی کمر پر ہاتھ باندھے۔ عبیس کی نرم گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے انائزہ کپ کپا کر رہ گئی۔ اسے یوں کپ کپاتے دیکھ کر عبیس نرمی سے اس کی ہونٹوں پر جھکتا قطرہ قطرہ خود کو سیراب کرنے لگا۔ بالآخر عبیس کو اس کے صبر کا پھل پورے 3 سال بعد اپنی محرم کے روپ میں مل ہی گیا تھا۔ انائزہ کے ہونٹوں کی نمی نچوڑنے کے بعد عبیس نے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر لٹاتے اس کا دوپٹہ اتارتے دور اچھالا اور خود کسی کالی گھٹا کی طرح اس پر سایہ فگن ہوا۔ عبیس کی اس حرکت پر انائزہ نے اپنی آنکھیں بند کرتے خود کو عبیس کے حوالے کیا، جبکہ عبیس اس کی اس ادا پر قربان جاتا اسے دنیا و مافیا سے دور اپنی ایک الگ اور خوبصورت دنیا میں لے گیا، جہاں پر بس وہ دونوں اور ان کی قربت کے وہ لمحات موجود تھے۔